बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। 75वां योम आज़ादी मुबारक हो आप सबको। आज पाकिस्तान अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। अल्लाह करे कि ऐसे कई हज़ार साल तक क़यामत पाकिस्तान जो है वो इस दुनिया के नक्शे पर कायम और दायम रहे और फलता फूलता रहे और तरक्की के मनाजिल तय करता रहे। आज की इस नशिस्त में ज़ाहिर है योम आज़ादी है, तो योम आज़ादी की ही मुनासबत से बात करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लेंगे कि 75 साल बाद हम कहाँ मौजूद हैं। जो नज़रिया लेकर हम चले और जो हमने उस वक्त ऐलानात किए, जो दावे किए, जिस बुनियाद पर लाखों करोड़ों मुसलमान जो है वो उन्होंने नकल मकानी की, कराची आए, पाकिस्तान के दीगर पंजाब के हिस्सों में मुकीम हुए। सिर्फ़ एक नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ाहिर सी बात है हम बहैसियत पाकिस्तानी इस मुल्क के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क को आंच ना आए और हम इसको हर सूरत में इसका दिफ़ा करने को तैयार हैं। जज्बाती सा हमारा एक ताल्लुक़ है इस मुल्क के साथ, क्योंकि इस मुल्क की ही वजह से हमें जो इज़्ज़त मिली है, हमारी पहचान है और इस मुल्क के लिए ही हमने करना है, तो इस मुल्क के लिए करना है, इस मुल्क के लिए जीना है, इस मुल्क के लिए मरना है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि इस पाकिस्तान के बाद मर्ज़ वजूद में आने वाले ममालिक या पाकिस्तान के साथ वजूद में आने वाले ममालिक जो हैं वो इस वक्त दुनिया में तरक्की के मनाजिल तय करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि रोज़ाना हम यही बात सुनते चले आ रहे हैं अपने बचपन से लेकर अब तक कि पाकिस्तान नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। क्या वजूहात हैं कि आज भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए हमें बाजों की ज़रूरत है, बम्पों की ज़रूरत है, और क्या वजह है कि हम आज के दिन आज़ादी मनाने के लिए वो हुदूद पार कर देते हैं जो कि आज़ाद कौमों का शेवा नहीं होते। इस मुल्क को बने 75 साल बीत गए। इस मुल्क ने जब अपने वजूद के बाद पहला कदम रखा तो बहुत से मसाइल दरपेश थे और उसके बाद हमने रफ्ता रफ्ता बहुत सारे मसाइल तय भी किए और बहुत कम अरसे के बाद ये पहली इस्लामी रियासत थी जिसने एटमी धमाके किए और दुनिया में साबित कर दिया कि जब तक पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर, जब तक ये दुनिया मौजूद है, इस नक्शे पर मौजूद रहेगा और मुसलमानों की हुकूक की जंग लड़ता रहेगा। तहम कुछ मामलात ऐसे बिगड़े कि आज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कराची की जो हालत है वो आपके सामने है। हम आज तक इन 75 सालों में सड़कों पर जो मेन होल के ऊपर रखा गया ढक्कन है उसको नहीं बना पाए, क्योंकि वो ढक्कन जिस हिसाब से बनता है उसको यूँ समझें कि वो एक स्पीड ब्रेकर है या न जाने जंप है, न जाने क्या चीज़ है और किस साइकिल के तहत वो बनाया जाता है कि उस पर मोटरसाइकिल सवार हो या रक्षा सवार हो या जो भी हो, गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। हालांकि हम बहुत से ममालिक की फुटेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं कि किस साइंटिफिक वे से वो उस मेन होल का ढक्कन बनाते हैं, न सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसको चेक करते हैं कि यहाँ से जब गाड़ी का टायर इस पर से गुजरेगा गाड़ी को कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इतना उभार आ जाता है उन मेन होलों के ऊपर रखे गए ढक्कनों पे कि न जाने अकल हैरान हो जाती है कि कौन सी साइंस है, कौन सी इंजीनियरिंग है कि 75 साल बाद भी हम इस मौमे को हल ना कर सके। 75 साल गुजर गए हैं लेकिन हमारे सेवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया। क्यों दरहम बरहम हो गया? हमने बेहंगम तामीरात की जो इजाज़त दे दी। हमारे जो कराची की ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो पैसों के लिए चाइना कटिंग की गई, पैसों के लिए प्लाट की कटिंग की गई, पैसों की गर्ज से बुलंदोबाला इमारतों की इजाज़त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के होते हुए उनकी बुनियाद रखी गई। और न जाने क्या कुछ हुआ कि गूगल पर अगर आप जाएं, गूगल पर आपने गूगल मैप खोला हुआ है और उसके हिसाब से आप अगर जाएं तो अचानक आपको पता चलता है कि आप जहां खड़े हुए हैं आगे तो रास्ता बंद है, आगे कोई दीवार आती है या कोई घर आता है जिसकी वजह से आप उस घर के उस पार नहीं जा पाते क्योंकि वो इंक्रोचमेंट है। गूगल तो आपको सही रास्ता बता रहा है लेकिन गूगल चाचा को ये नहीं पता कि अब यहाँ पर किसी ने
تجاوزات کر کے اپنی دکان قائم کر دی، اپنا گھر قائم کر دیا یا بلند و بالا عمارت کھڑی کر دی۔ بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہوئیں، سیوریج کے نظام پر بہت بوجھ آ گیا، جس کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو گیا، پانی کے مسائل شدید ہو گئے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں شدید اضافہ ہو گیا، گیس کی قلت ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بے ہنگم ٹریفک ہو گیا۔ ہم اگر دیگر معاملات پہ بات کریں تو اس ملک کے بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں اور آج سے نہیں ہیں، اس ملک کے وجود آنے کے بعد سے ہی ان مسائل نے جنم لیا، لیکن اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے آج تک ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی طور پر جستجو نہ کی۔ لیکن ایسی بدبختی ہے اس ملک پر کہ آج تک چاہے وہ جس صورت میں بھی طاقت میں اقتدار کی شکل میں آئے، انہوں نے سنجیدگی سے اس ملک کے یا اس شہر کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا جہاں جی چاہے گا وہ پارکنگ کر دے گا، جس کا جہاں جی چاہے گا وہاں سے سڑک کھود دے گا، جس کا جہاں جی چاہے گا وہ ترقیاتی کام بند کروا دے گا، اور جس کا جب دل چاہے گا جہاں دل چاہے گا قانون کو ہاتھ میں اٹھا لے گا۔ آپ آج کے دن باہر نکل کر دیکھیے، میرا ابھی معمار سے صدر تک جانا ہوا اور واپس معمار آنا ہوا، تو مجھے بہت اچھی بات ہے، آپ کو جگہ جگہ سٹالز نظر آ رہے ہیں جو کہ پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن جو تہذیب یافتہ اقوام ہیں وہ پہلے تو اپنے محدود اس میں ایک جشن مناتے ہیں، لیکن پھر اگر بہت ہی اعلیٰ قسم کا جشن منایا جائے تو اس کے لیے ایک مخصوص جگہ متعین کی جاتی ہے، لیکن کراچی میں یا پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آپ خاص قسم کے باجے آج کے دن آپ ان کی آوازیں سنیں گے، نہ صرف ان کی آوازیں بلکہ موٹر سائیکلوں سے سائلنسر ہٹا کر انہیں سڑکوں پر دوڑایا جاتا ہے، اور شور اور عجیب طوفان بدتمیزی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اب بھی آزاد نہیں ہیں اور نہ ہی دوسروں کو آزاد رہنے دے رہے ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں، ہم ڈالر کی قیمت کی بڑھنے اور اس کی قدر کم ہونے کے لیے پریشان ہیں۔ اچانک ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اچانک پیٹرول کی پرائسز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اچانک حکومت تبدیل ہوتی ہے اور نہ جانے کون کون سے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں، اور ٹیکسز کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ ٹیکسز عام انسان پر اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کو وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ اگر آپ بات کریں وسائل کی تو اس وقت ضروریات زندگی یعنی پانی کی قلت ہے۔ پانی اس شہر میں یا اس ملک میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ خاص طور پر اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں پانی مل رہا ہے، کراچی میں پانی مل تو رہا ہے لیکن ٹینکرز کے ذریعے مل رہا ہے۔ کراچی میں بجلی مل تو رہی ہے لیکن بہت مہنگی مل رہی ہے، اور جس صورتحال سے مل رہی ہے اس کا عالم یہ ہے کہ رات کو جب گہری نیند میں آپ چلے جائیں، داخل ہو جائیں، تو اس وقت اچانک لائٹ بند ہو جاتی ہے اور آپ کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اور اس جاگنے کے بعد آپ کی نیند ایسی ڈسٹرب ہوتی ہے کہ آپ صبح تک سو نہیں پاتے۔ اس شہر کا عجیب المیہ ہے کہ آپ اگر سڑک پہ نکلیں گے تو آپ کو پانی ہی پانی ملے گا، آپ کا سیوریج کا نظام درہم برہم ہوگا۔ یہ شہر اس ملک کو چلا رہا ہے، یہ شہر اس ملک کو پیسہ بنا کر دے رہا ہے، یہ شہر اس ملک کی جڑ ہے، اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن پھر بھی اس کو توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ کبھی ہم سنتے ہیں کہ MKM لندن واپس آ رہی ہے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نئی جماعت اس شہر میں اقتدار میں آ رہی ہے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ دو جماعتوں کے بیچ تصادم ہے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ اس شہر پر ایک گروہ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی جس کے بعد آپریشن ہوگا، کبھی ڈکیت کسی کو بھی کسی چوراہے میں گولی مار کر اس سے مال تو چھین لیتے ہیں لیکن جان بھی لے لیتے ہیں۔ آپ کے گھر کی بہنیں، آپ کے بڑے اگر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو گھر پہ واپس آنے تک ایک ٹینشن نے گھیرے میں لیے ہوا ہوتا ہے کہ نہ جانے کس طرح ان کو ٹرانسپورٹ ملی ہوگی، کس طرح وہ اپنی منزل تک پہنچے ہوں گے، پہنچ بھی گئے ہیں
یا نہیں، کیونکہ اس شہر میں ٹرانسپورٹ کی یہ حالت ہے کہ آپ اگر ایک دن کا سفر کریں تو دوبارہ آپ سفر کرنے کے لیے 100 بار سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس شہر میں اب تک قابل ذکر ٹرانسپورٹ نہیں دی جا سکی۔ کچھ گرین لائن وغیرہ کی اگر بات کی جائے تو مخصوص سڑکوں پر وہ اب اس سال شروع ہوئی ہے۔ اس شہر کا المیہ یہ ہے کہ اس شہر میں بہت بڑا سمندر تو ہے، لیکن اس شہر کے سمندر کو اب تک استعمال نہیں کیا جا سکا۔ اس شہر میں مختلف قومیتوں کے نام پر جو ہے سیاست کی جا رہی ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی یہ تھی کہ مختلف لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے، مختلف لوگوں نے یہاں آباد ہو کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس شہر میں ایسا ہوا کہ کسی کو بسنے اب نہیں دیا جا رہا۔ ایک چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ عدم برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پاکستان بالآخر ان ممالک کی فہرست میں شامل کب ہوگا جب وہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے گا؟ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں کب شامل ہوگا جب کسی ملک پر آفت آئے گی، کوئی ملک پریشان ہوگا تو پاکستان اس کی مدد کے لیے ویسے ہی کھڑا ہوگا جیسے آج سے 40-50 سال قبل کھڑا ہوتا تھا۔ پاکستان پر وہ وقت کب آئے گا جب اس ملک کا ایک ایک شہری محفوظ ہوگا، اس ملک کا ایک ایک شہری جو ہے اس کو کھانا کھانے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ وہ وقت کب آئے گا جب اسپتالوں میں جا کر آپ کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا بلکہ آپ خوشی سے اسپتال جائیں گے اور مفت علاج کروائیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب پاکستان میں شروع سے لے کر آخر تک کی تعلیم مفت فراہم کی جائے گی؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہمارے بزرگ اور خواتین مفت سفر کریں گے اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی ریلوے کا کوئی عملہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دے یا اجتماعی زیادتی کا نشانہ نہ بن جائے؟ وہ وقت کب آئے گا جب ایک بچہ گھر سے اگر نکل گیا تو بحفاظت گھر واپس آ جائے گا؟ وہ وقت اس ملک میں کب آئے گا جب ہماری بچیاں محفوظ ہوں گی اور بآسانی اس ملک میں تعلیم حاصل کریں گی، نوکریاں کریں گی؟ بہت سے سوالات ہیں، نہ جانے کیوں اب تک ہم ان معاملات پر جو لوگوں کے بنیادی مسائل تھے ان پر ہم نے ابھی تک کیوں توجہ نہیں دی؟ ہمیں لوگ یاد آتے ہیں، ہمیں عوام یاد آتے ہیں تب جب الیکشن قریب ہو یا الیکشن کا دورہ ہو۔ ہمیں لوگ تب یاد آتے ہیں جب ہم نازک دور سے گزرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمیں لوگ تب یاد آتے ہیں جب ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہو، جب ہمیں اپنی عیاشیوں کے لیے مزید رقم درکار ہو۔ یہ عام انسان، عام پاکستانی وہ انسان ہے جو اس ملک میں جیے گا، اس ملک کے لیے مرے گا، اس ملک میں ہی مرے گا، لیکن جب اس ملک پر آنچ آئے گی، اس ملک پر ضربیں لگیں گی تو اس کا دل خون کے آنسو روئے گا، اور رونا بھی چاہیے کیونکہ یہ شروع پیدائش سے لے کر تا دم مرگ تک یہ ٹیکسز اور مختلف چیزوں کی مدد سے اس ملک کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ اب بھی پس گیا، رل گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اگر کچھ ہو سکے تو میں اس ملک کی خدمت کر لوں۔ لیکن اس رلتے ہوئے شخص کی خدمت آپ کب کریں گے؟ نہ جانے یہ باتیں کب سمجھ آئیں گی کہ اس ملک کی خدمت کیسے کی جائے گی؟ نہ یہاں پر بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے بالآخر ایک دن تنگ ہو کر اس ملک سے چلے جائیں یا کہیں مر جائیں۔ آپ نے مجبور کر دیا ان لوگوں کو کہ ان کا جمہوریت سے یا جمہوری نظام سے اعتماد اٹھ جائے۔ آپ نے ان لوگوں کو مجبور کر دیا کہ یہ لوگ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے مجبور کیا ان لوگوں کو کہ یہ پل پل ہر چیز پر قانون کو ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ نے زندگی یہاں پر اتنی تلخ کر دی، اتنی دشوار کر دی کہ لوگ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہیں۔ آپ نے یہاں پر علاج اتنا مشکل اور مہنگا کر دیا کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گھر کی چارپائی پر ہی اپنی جان دے دے، لیکن آپ خود علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، باہر علاج کراتے ہیں، مہنگے علاج کراتے ہیں، لیکن اس ملک کے شہری کا کیا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اس ملک میں رہ کر ایک اچھا اور مناسب علاج اپنے لیے
کر سکے، کروا سکے کسی ادارے سے، لیکن آپ کو جب بھی مسئلہ درپیش آتا ہے آپ ہیلے بہانے بنا کر ملک سے باہر جا کر 100 کام اپنے نکلوا لیتے ہیں، لیکن اس ملک کا عام شہری ایک وقت کے جو بجلی ہوتی ہے کہ گرمی کے موسم میں بجلی آنی چاہیے، آپ نے اس کو بجلی سے محروم کر دیا۔ یہ شہری پانی کو ترس گیا، آپ نے اس کو پانی سے محروم کر دیا۔ یہ شہری جو ہے یہ ٹرانسپورٹ چاہتا ہے، یہ شہری تعلیم چاہتا ہے، یہ شہری سکون چاہتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں فراہم کیا۔ یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں نے جو کہ آگے آتے ہیں، جس کے پاس تھوڑا ذرہ بر اختیار آتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ وہ اپنی آسانی کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کی زندگی دشوار بنا دیتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس ملک میں بہت سے لوگوں کی آسانیوں کے لیے جو کام ہونے تھے وہ صرف ذاتی خوشنودی اور ذاتی آسانی کے لیے اس کو دشوار گزار بنا دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو اشرافیہ ہے یہ ملک ان کے لیے بنا، باقی جو لوگ ہیں اس ملک میں رہنے والے وہ ایسے ہی آئے تھے اور ایسے ہی چلے جائیں گے، ان کا کچھ نہیں بنے گا۔ یہ مختصر سی ویڈیو اس خوشی کے دن پر اس لیے بنا رہا ہوں کہ شاید اگلا 14 اگست جو ہے وہ خوشیوں بھرا ہو، شاید اس 14 اگست کو ہمارے بہت سے مسائل حل ہوں۔ ہم اس امید سے زندہ ہیں کہ آنے والا جو سال ہے شاید اس میں بہتری آ جائے، لیکن دعائیں کی جاتی ہیں ماؤں کی جانب سے، خون کے آنسو لیے دعائیں کی جاتی ہیں، بزرگ دعائیں کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں کہ کاش اس ملک کا نیا سال، آنے والا ہر سال پچھلے سال کی بنسبت بہت اچھا ہو۔ لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سال تو پچھلے سال سے بھی بدتر رہا۔ بدتر کیوں رہا؟ جب اس پر جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اداروں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ادارے تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کیا ہی نہیں، ڈیلیور ہی نہیں کیا۔ چلو عوام کے لیے نہ صحیح، کم از کم اتنا تو ہوتا کہ ہم آئندہ 5 سال کم از کم یہ سن کر، یہ دیکھ کر خوش ہوتے کہ چلو 5 سال بعد یہ ملک تو ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر آنے والی حکومت جب اعلانات کرتی ہے، جب پہلا بیان ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم تو 5، 10، 15، 20، 25، 30، 75 سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے اس ملک نے جنم لینے کے بعد اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ یہ ذمہ داری میری، آپ کی، ہم سب کی ہے کہ اس ملک کا سوچنا شروع کر دیں۔ اگر آج ہم انفرادی طور پر اپنی حیثیت کے مطابق اس ملک کا سوچنا شروع کر دیں گے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ آنے والا وقت بہت روشن ہوگا۔ ذمہ داری صرف ایک ادارے یا بہت سارے اداروں کی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں۔ ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے گھروں کے باہر کچرا ہم پھینک دیتے ہیں۔ گھروں کے باہر کچرا پھینکنا ہمارے لیے ہی باعث مصیبت ہے، لیکن ہم پھینک دیتے ہیں، جان چھڑا دیتے ہیں، جبکہ وہاں نہیں پھینکنا چاہیے، مناسب جگہ موجود ہے۔ ہم بہت سی وائلیشنز کرتے ہیں، ہم اگر ان سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیں، کنارہ کش کر دیں بہت سے 2 نمبر کاموں سے، تو بہت سے معاملات تب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے سامنے 2 نمبر کام ہو رہے ہیں، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی پیسے لے رہا ہے، ہم نہیں بولتے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہم اپنا کام نکالنے کے لیے 1-2 روپے دے کر خود اپنا کام نکال کر اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور ہم نکل جاتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کا 14 اگست آپ سب کو بہت مبارک ہو، اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ سال اگر زندگی رہی ہم کبھی ملے، 14 اگست کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں بہت سی اچھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ مجھے بھی خوشی ہو اور آپ کی خوشی ہو۔ اب بھی بہت سے اچھے کام ہو رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو زیادہ تر معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ خوش رہیے، اس ملک کے لیے کرتے رہیے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے کرتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ ملک تا قیامت قائم رہے گا، ہم رہیں نہ رہیں، اس ملک کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں یا نہ ہوتی رہیں، یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، قائم رہے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو توفیق دے کہ اس ملک کی خدمت کر سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وقاص خان آفیشیل سے اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔